आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर नेमत के साथ। हफ्ते का आगाज करेंगे जरा बहुत सारी आम खबरों के साथ। पहले तो जो वफाकी हुकूमत ने माली साल 2024 और 25 का बजट पेश किया, उसको मंजूर करवाया, और इस मंजूरी के साथ साथ अवाम के लिए इसमें क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं, क्या अपोजिशन की जो इस्तदा थी, जो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको दूर किया गया, नहीं किया गया, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज एक और बड़ा अहम मामला है कि बजट तो पास हो गया, लेकिन हुकूमत शायद कदम लड़खड़ाते नजर आ रही है। रिजर्व सीट का मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, और आज भी इस हवाले से पर समाअत जारी है। इस समाअत में बहुत से अहम नुकात पेश किए गए, और एक इजाफी नोट वैसे ही आ चुका है इस समाअत में, जो कि ऑलरेडी इस बात का तयन कर चुका है कि जो रिजर्व सीट्स की जो बंदरबांट की गई जिस अंदाज से, वो तकरीबन गलत थी, और इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है उसके ऊपर ऑलरेडी सवालात खड़े हो चुके हैं। साथ साथ बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में गर्मी अपने उरूज पे है, और घंटों घंटों की जो लोड शेडिंग हो रही है, खास तौर पे शहर कायम में जो इस वक्त 10-10, 12-12 घंटों की लोड शेडिंग है, पानी दस्तयाब नहीं है। ऐसी सूरत में आखिर हुकूमत है तो है कहाँ पे? आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर साहब जनाब जहांगीर सईद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, ये जरा पहले बजट के हवाले से बात करते हैं। वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया, औरंगजेब साहब आए, उन्होंने बजट के हवाले से बहुत सी गुफ्तगू की, बहुत पुरुमीद नजर आए, लेकिन आखिर में हर बजट में जिस तरह से होता है कि उसको लेकर तहफ़्फ़ुज़ात थे, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे, हुकूमत के अपने अंदर से तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो कि मैं कहता हूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुत्तहिदा कौमी गवर्नमेंट पाकिस्तान हो, इस हवाले से तकारीर हुई, बहुत जोशीले खिताबात किए गए, इंटरव्यूज दिए गए, मीडिया पे आके बहुत बहुत कुछ कहा गया, लेकिन बिलाखिर बजट मंजूर हो गया। ऐसा क्या हुआ? देखिए, जो अहम जैसे कहते हैं ना, सबसे अहम बात ये जो ना घपले की इंतहा जो है, हमेशा पूरी तारीख़ देख लें कि बजट आते हैं 2-3 महीने बाद बजट जो है वो मिनी बजट आ जाते हैं, सप्लीमेंट बजट आ जाते हैं, और उसमें इजाफा होता है, और जितनी झूठ बातें उन्होंने वादे किए होते हैं सबको स्मैश कर देते हैं, बर्बाद मिसमार कर देते हैं, और फिर नए तरीके से वो टैक्स भी लगाते हैं, और जुल्म भी करते हैं, ज़्यादती भी करते हैं, और फिर अपनी हुकूमत उस जुल्म की बुनियाद पर चला रहे होते हैं। इस बजट में क्या हुआ? इस बजट में अगर अभी पास हुआ है, बजट पास हुआ है, और एक सप्लीमेंट्री बजट जिसे मिनी बजट कहते हैं, 200 अरब रुपए का अनाउंस कर दिया उन्होंने, जो बजट तजावुज़ में था ही नहीं, जिसमें था ही नहीं, जिस पे बहस ही नहीं हुई। उसके फ़ौरन बाद जुमे को उन्होंने नया बजट दे दिया, उस पर न डिबेट का मौका मिला है, और ना ये बताइए कि मिनी बजट की इतनी जल्दी थी, इसलिए कि रस्सी खींचने वालों ने, IMF वालों ने कहा कि तुमने तो डेफिसिट दिखा दिया, तुमने तो हुकूमत को ददूली की, तुमने तो खून निकालने से परहेज़ किया अपने अवाम का, तुम्हें बैठाया क्यों? ये हमारे वज़ीर ख़जाना है, किसने बैठाया? ये सिटी बैंक से, हबीब बैंक और हबीब बैंक से हमारे यहाँ आए तो किस तरह आए, और क्या एजेंडा लेकर आए, और फिर कहते हैं कि मैं तो अब तो यहाँ रहूँगा। अरे आप इतनी कौन सी हीरो चीज़ है कि आप हमको तसल्ली दे रहे हैं कि आप रहेंगे तो हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी? कैसी बातें करते हैं ये लोग, जालिम लोग। एक मुश्किल वक्त है पाकिस्तान में, मुश्किल वक्त कब नहीं है? IMF का एक बात बताओ, प्लान लेना है हमने, तो मुश्किल इकदाम है वो करने पड़ेंगे, आवाम को कड़वा मोइन कुरैशी आए छाता बरदार में, ना उनकी शोहरत शहरियत थी, और अचानक आए वर्ल्ड बैंक से आए, छाता था ना उनके पास, तो छाता तो अब भी छाते हैं, वो आ जाता है। ये जो वजीर हमारे वजीर खजाना है, इनके छाता बरदार नहीं है ये, इनकी हिस्ट्री तो देखें, आके इन्होंने पाकिस्तान में पैदा होने का इनको इतनी अपॉर्चुनिटी ये लोग गेन करते हैं, पाकिस्तान को उधेड़ते हैं। ये खेती बाड़ी है इनकी, तो और असल खेती बाड़ी पर टैक्स नहीं देते, और ये जो कमाते हैं इसको जो है पैदा करते हैं, और जो है फिर इसको ड्रेन कर देते हैं, बाहर भेज देते हैं। यहाँ की सलाहियतें बाहर जाएं, यहाँ के डॉलर बाहर जाएं, और यहाँ की ताकत, हमारी जहानत जो है उसको भी जो है वो ड्रेन हो रही है। जगह साहब, एक मामले पे हुकूमत बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। आमतौर पर जब बजट आता है तो हुकूमत कहीं पे गिव एंड टेक भी देखती है, कहीं ना कहीं हमेशा हमने देखा है कि गिव एंड टेक होता है। किसी मामले पे कहीं टैक्स में छूट होती है, कहीं पे इजाफा किया जाता है, कुछ हद तक आवाम को रिलीफ कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में दिया जाता है। शायद ये अपनी तारीख का मुनफरिद और वाहिद बजट है जिसमें हर शोबे में हमने देखा कि इजाफा है। खास तौर पे अगर आप देखें बिजली गैस के निर्खों में इजाफा,
آج اسی کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ, آج اسی کے ساتھ پیٹرولیم لیوی میں اضافہ, اس کے علاوہ سیلریڈ کلاس جو کہ آلریڈی پاکستان کی اس وقت معیشت کو کسی طریقے سے دھکیل رہی ہے, چلا رہی ہے, خود اپنے اگر میں کہوں تو آدھی روٹی کر چکی ہے, اب تو اس کا اسی کے اوپر مزید بوجھ ڈالا گیا. آؤٹ کم کیا ہے اس طرح کے بجٹ کا؟ دیکھیے جب آپ نے گیو اینڈ ٹیک کی بات کی نا, تو اس کے گیونگ اینڈ تو ہے نہیں, اس کا ٹیکنگ اینڈ ضرور ہے اس کا. بالکل صحیح ہے. جب ٹیکنگ اینڈ جب ہوگا, یہ ٹیکنگ اینڈ جب ہوگا تو یہ ہوگا کہ اس کا جو ایجنڈا دیا گیا ہے, دیکھیے میں نے غور کیا کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو جب پیچھے جا کے دیکھو تو ایک چیز نظر آتی ہے کہ اس ریاست کو قائم تو ضرور کیا گیا, لیکن اس کو انسٹیبل رکھنے کی بنیاد پہ ایجنڈے پہ قائم کیا گیا ہے. ہمیشہ اس کو سنبھال دیتے ہیں, پوری طرح حالات میں لے آتے ہیں, گرا دیتے ہیں, گرا کے اٹھا دیتے ہیں, اٹھا کے اس کے خون چسا دیتے ہیں, اس کی جان نکال دیتے ہیں, اور پھر جو ہے پھر قرض کے لیے تیار کرتے ہیں. یہ تماشا ہو رہا ہے, یہ ظلم ہے, یہ ظلم کی نگری ہے جس کو فلاحی ریاست کا جو تمغہ ملنا چاہیے تھا, اس کی قرارداد میں یہ ہے کہ یہ فلاحی ریاست ہوگی. قرارداد مقاصد کی بنیاد ہی یہ ہے. اس میں بنا تو رہے اورنگزیب صاحب, اس طرح تو کیا فلاحی ریاست بنائیں کہ آج آٹا, دال, گھی, چینی, بچوں کا دودھ سب پہ ٹیکس بڑھا دیا. اس سے یہ کہتے ہیں, دیکھیں بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں, ارے ہم تو تنخواہ بھی نہیں لے رہے ہیں آپ سے, ہم تو ایسے خادم ہیں قوم کے کہ ہم تنخواہ نہیں لیں گے. اچھا جو جیتے ہوئے نہیں ہیں وہ تنخواہ لے رہے ہیں. یہ جو 5 سال سے آپ اقتدار میں نہیں تھے تو آپ تنخواہ لے رہے تھے, آپ کی انکم کہاں سے آ رہی تھی؟ یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ پارٹی فنڈ میں کیسے آتے ہیں؟ آپ اتنے امیر کیسے ہوئے؟ اس کی کوئی کہانی نہیں ہے, کوئی ہسٹری نہیں ہے. صرف ایک ہی بات ہے کہ یہ جو جاگیردار ہیں, یہ جاگیردار کا مطلب یہ نہیں کہ صرف لینڈ لارڈ ہی ہے, یہ پاکستان کی جاگیر ہے, اس کو ادھیڑنا. ایک چیز بتائیں, عام طور پہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بجٹ اس طرح کا دیا جاتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائٹننگ میجرز جو گورنمنٹ کہتی ہے نا, بڑا ایک سوفسٹیکیٹڈ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے, ٹائٹننگ میجرز لے جا رہے ہیں, لیکن ٹائٹننگ میجر سے پاکستان جیسے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں اس کا الگ اثر آتا ہے, الٹ اثر آتا ہے. ٹیکس کلیکشن ایک جانب سے ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑھ گئی, دوسری جانب سے نظر آتا ہے کہ ٹیکس کلیکشن دینے والے حضرات ان میں کمی ہو رہی ہے, ٹیکس نیٹ کم ہو رہا ہے, ٹیکس بیس کم ہو رہا ہے. اسی آپ دیکھیں, سب کو معلوم ہے کہ کیا حالت ہے, سیلریڈ پرسن کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا. ابھی چھوٹے سے چھوٹا بزنس والا اپنے پروفٹ کو بڑھا دیتا ہے اور جو ہے کہیں کہیں ریکور کر لیتا ہے, اور جینے کی اس کو بریتھنگ اسپیس مل جاتی ہے. صحیح. بڑے والے کے پاس بڑی اسپیس ہے, اور اس سے بڑے والے کے پاس اس سے بڑی اسپیس ہے, اور جو ہمارے حکمراں ہیں ان کے تو مزے ہیں, اس میں تو پورے خلاف ورزی ہے ان کے پاس ہی, اوپر سے نیچے تک ان کے پاس اقتدار ہے. اب ایسے میں جب وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم اسپیس دے رہے, اسپیس سانس لینے کی اسپیس آپ کیا دے رہے ہو؟ جو سلنڈر آتے تھے نا, سلنڈر گیس کے, وہ بھی نہیں آئیں گے. اور جو ابھی انہوں نے ایک لالی پاپ دینے کی کوشش کی کہ ہم گیس کی قیمتیں کم کر رہے ہیں, جب آیا تو بولا نہیں اتنا ہی ہے, اسٹیبل کر رہے ہیں. ابھی مزے کی بات یہ ہے کہ ایک پروویژن ہوتا ہے, 3 مہینے کی ایک پالیسی ہوتی ہے, پیٹرول پالیسی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ذخائر کو جس کی پچھلی قیمت پہ آپ نے خریدا ہے اسی قیمت پہ آپ اسٹیبل رکھ کے قوم کو دے رہے ہوتے ہیں. یہ 15 دن بعد ان کی قیمتیں ادھر سے بڑھی اور ادھر سے بڑھا دی. اس سے گھڑی اگر 50 روپے گھٹ رہی ہے تو آپ نے 10 روپے گھٹا دی اور آپ ہیرو بن گئے. یہاں عام طور پر ایک روایت نا, سرچارج لگا کے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بجٹ خسارے کو پورا کیا جاتا ہے, اپنی شاہ خرچیوں کو پورا کیا جاتا ہے. سرچارج یار ایک بات بتاؤ, ایک بھوک سے مرتے ہوئے قوم کو جو بل بلا رہی ہے 1000 میں, یہ تو صرف کراچی میں صرف وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. میں اسی پہ آتا ہوں, میں ذرا کراچی کے معاملے کے اوپر بھی آتا ہوں. ذرا پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں جو ایک طریقے سے حکومت کا حصہ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں, کسی طور پہ اونرشپ نہیں لینے کے لیے تیار ہے, لیکن آج یہ بات تو یقینی کہ اگر سیاسی جماعتوں کی پشت پناہی نہ ہو تو شاید یہ حکومت ایک لمحہ بھی سروائیو نہ کر سکے. اور ہم نے دیکھا کہ بجٹ کے حوالے سے جب اس طرح کا بجٹ پیش کیا گیا اس میں بہت بارہا کلیئرلی انداز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات نظر آئے.
بلاول بھٹو زرداری صاحب کے تحفظ نظر ہے، لیکن اس کے بعد کوئی زیادہ بڑی پیشرفت ہو نہ سکی، اور حکومت نے بہت ہی آسانی سے جو حکومتی تجاویز تھیں، جو حکومت کے اپنے اندر سے تجاویز آئی، جو اپوزیشن کی تجاویز آئی تھیں، سب کو رون دیا. اس پہ بات کریں گے، بریک لیتے ہیں، بریک کا حاضر ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا بات کرتے ہیں جو بجٹ پیش کیا گیا. بجٹ تو یقین طور پہ حکومت نے پیش کر دیا، لیکن اس وقت جو اس بجٹ کے حوالے سے جو حکومتی اتحادیوں نے جو تجاویز پیش کی، جو حکومت کے اپوزیشن نے جو تجاویز پیش کی، تمام تجاویز کو تقریباً رد کر دیا گیا، سوائے چند ان معاملات کے حوالے سے تقریباً جو حکومت کو کہا گیا کرنے کا، جس کے اوپر نظر ثانی کی درخواست کی گئی. حکومت نے تمام صورتحال کو رونتے ہوئے اس بجٹ کو پیش کرا اور اس کو پاس بھی کروا لیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر بات کی جائے تو اس حکومت کو بنانے میں، سنوارنے میں اور اس کو آگے لے جانے میں سب سے بڑا کردار پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. پیپلز پارٹی کی موجودگی کے بغیر یہ موجودہ حکومت، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، جو کہ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو ایک اس آخری الیکشنز میں جو سب سے بڑی جماعت تھی وہ اتحادیوں کی نہیں تھی، وہ دراصل آزاد امیدواران کی تھی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے نہ صرف حکومت بنی، قائم ہوئی اور آج مضبوط کھڑی نظر آتی ہے. اس سب کے باوجود تمام تجاویز جو دی گئیں ان کو رد کر دیا گیا. اور اس میں پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہے؟ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس بجٹ کے مسودے پہ دستخط کر دیے اور اب یہ ایک مکمل ایکٹ کی صورت اختیار کر چکا ہے. جہانگیر صاحب، آپ نے کراچی کی بات کی بریک پہ جانے سے پہلے، کراچی کے اوپر میں آتا ہوں، لیکن ذرا یہ بجٹ کے پاس ہونے میں پیپلز پارٹی کی آہوزاری سے دستخط کرنے تک کا جو سفر ہے وہ کیسا رہا؟ دیکھیں، آپ اس کو بجٹ پاس نہیں کہیں، بجٹ بائی پاس کہیں. جس پر جو ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، جو اس کے اوپر جو آتی ہے، شکایتیں آتی ہیں. 4 تقاریر ہو گئی تھی نا، کافی ہے. 4-6 تقاریر تو یہ سوتے میں بھی کر لیتے ہیں، ان کی عادت ہے. ارے قوم اس کو ایڈریس کریں نا، اس کے مسائل کو ایڈریس کریں. لیکن کیا جادو کیا ہوا جہانگیر صاحب؟ ایک آپ وہ دیکھیں، رولنگ دیکھیں جس کو قبول کی ہوگی، اپوزیشن کی ہوگی اور اس کو ایڈجسٹ کیا ہوگا. بتا تو دیں انہوں نے ساری تقریر سن کے کیا ہے. جب پیش کیا گیا اس وقت یہ تاثر دیا گیا، صحیح غلط میں اس کی بات نہیں کرتا، کہ بلاول صاحب بہت ناراض ہیں. بلاول صاحب بجٹ جب پیش ہو رہا تھا تو ایوان میں نہیں ہے، انہوں نے ریزسٹ کیا، انہوں نے اس بجٹ کو ماننے سے انکار کر دیا. لیکن بعد میں آصف علی زرداری صاحب اسی بجٹ کو کے اوپر دستخط کر دیتے ہیں. جو آرگنائزیشن ہوتی ہے نا، نچلی سطح پہ ہم سمجھانے بات کرنے کی کوشش، آرگنائزیشن ہوتی ہے نا، ایک باس ہوتا ہے، ایک اس کا بیٹا ہوتا ہے. باس جو ہے یا تو بہت اچھا ہوتا ہے اور بیٹا بہت برا ہوتا ہے. گڈ کاپ. ہاں، اب یہ رکھا جاتا ہے. ایک ہمدردی عوام کی جتا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. دوسرے نے کہا نہیں، یہ مجبوری ہے، یہ قوم کی بہت ضرورت ہے، بہت مشکل حالات ہے، ہم مرنے کے در پہ ہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب تو پیپلز پارٹی تسلیم کرتی ہے کہ نون لیگ جس ٹریک پہ وہ درست ہے، تو کل کو الیکشنز کے وقت اس حوالے سے بھائی دیکھیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو نا یہ پارٹیشن والی پارٹی ہے، یہ الیکشن ہے، یہ جو اس میں یہ آدھا جو ہے یہ مزہ لیں گے، آدھی جو ہے پیپلز پارٹی مزہ لے گی. آدھا جو ہے تعاون یہ کر رہے ہیں، ہر طرح کا خاموش تعاون یہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب حالات خراب ہو جائیں گے تو ہم تو اس حکومت میں تھے ہی نہیں. ہم نے تو تنقید کی، ہم نے کوشش کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اندرونی ہمارے مذاکرات ہوتے رہے، تلخ کلامی ہوتی رہی. اور اب آپ ان کو یہ جیتے ہوئے. لیکن جہانگیر صاحب سوری، کیا تماشا ہے یار، کیا تماشا ہے. پیپلز پارٹی اکثر اس بات بہت دہرائی جاتی ہے پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں کی جانب سے کہ پارلیمنٹ کا استحقاق، پارلیمنٹ کی بالادستی، پارلیمنٹ کا تقدس، یہ بہت عام جملے ہیں جو گفتگو میں کہے جاتے ہیں.
لیکن جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اس میں اپوزیشن اپنی اب رائے کا اظہار نہیں کر سکتی. پنجاب میں تو اس سے بدتر ہوا کہ جن اراکین نے اپنی آزادی کا اپنی رائے دینے کی کوشش کی ان کو باقاعدہ ایوان سے سسپینڈ کر دیا گیا. سر یہ دیکھیے موڈیفائنگ لینگویج میں اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمان کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ پارلیمنٹر جو ہے نا, ان کی پارلیمانی کے لیڈر جو ہیں جو منتخب ہوئے ہیں, ان کے استحقاق کی بات ہوتی ہے. یہ پارلیمنٹ کے استحقاق کی بات نہیں ہوتی ہے. انڈیویجول ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے, یہ اس بات پہ فخر کر رہے ہیں کہ چند لوگوں نے تنخواہ نہیں لی ہے, لیکن دوسری سب جو ہوتی ہے الاؤنسز ہوتے ہیں اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیٹرول نہیں لے رہے. لیکن آپ کی گاڑیاں تو دیکھیں 1.5 2 3 کروڑ روپے کی, آپ کے لیے تنخواہ کیا معنی رکھتے ہیں. لیٹ سے یہ بجٹ چلے لیٹ سے کر کے آپ آگے بڑھیں. یہ بجٹ چلے ہو گیا ٹھیک ہے, ابھی تو ریزرو سیٹس کا معاملہ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. کل کوئی الیکشنز ہوتے ہیں, آج ہوں کل ہوں, سال 2 سال بعد ہو 4 سال بعد ہو, پاکستان میں الیکشنز کا کچھ نہیں کہا جا سکتا ٹائم فریم. پیپلز پارٹی کسی طور پہ اپنے اس عمل کو جسٹیفائی کر سکے گی؟ اگر اچھا ہو گیا تو نون لیگ کریڈٹ لے گی, اور اگر کچھ اچھا نہ ہوا تو پیپلز پارٹی ہاتھ جھاڑ دے گی. اچھا ہونے کا تو امکان ہی نہیں ہے, اس لیے یہ بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹے. پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر بلی کی قسمت سے چھینکا ٹوٹ گیا تو جو ہے پورا دودھ ان کے حصے میں آ جائے گا. صحیح. تو یہ تو تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اور مزے بھی کر رہے ہیں. کوئی اگر آپ وزیر نہیں ہیں, آپ کی صدر مملکت ہیں, آپ ریاست کے ہیڈ ہیں, آپ قانونی پارلیمنٹ کے سیکورٹی. لیکن پھر سوال یہ ایک ہے نا کہ ایک جو منشور آپ دیتی ہے ایک سیاسی جماعت, اس منشور پہ عمل نہ کروا سکے, لیکن کم سے کم اس پہ کوشش تو کرے. بڑی دلچسپ بجلی کے یونٹ کی بات کی, پیٹرولیم کی مصنوعات کی بات کی, گیس کی بات کی, کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا اپیرنٹلی. دیکھیں بڑی اچھی بات کی آپ نے, انہوں نے دیکھیں بہت اہم ہوتی ہے جو تقریریں پہلے ہوتی ہیں جو وہ منشور کے مطابق ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہمارے منشور ہیں, پہلے آپ کے اسی کو ایڈریس کریں گے. صحیح. پیپلز پارٹی کا پہلا نعرہ معلوم ہے کیا تھا کہ 300 یونٹ تک جو بیس لائن کے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملی. صحیح. نواز شریف کی صاحبزادی کا کہنا کیا تھا, 200 یونٹ تک بجلی فری ہو گئی ہے. یہ بجلی فری ہو گئی ہے, بجلی مل نہیں رہی ہے, اور جو ہے سارا بوجھ جو ہے دوسری لائن والوں پر آ گیا ہے. صحیح. سیکنڈری جو ہے ہم جو جیسے لوگ ہیں ان کی آپ بجلی دیکھیں 50 ہزار کے بل آسان سے, بہت آسان سے. شیخ رشید صاحب کی میں کل ویڈیو دیکھ رہا تو کہہ رہے ہیں کہ ایک چولہا جلتا ہے اور 1 لاکھ روپے کا بل ہے. شیخ رشید صاحب کا بیان ہے, میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ان کی شاید سیاسی مسئلہ ہو کہ اس چولہے کے نیچے 10 چولہے جلتے ہیں, کیونکہ وہ تو بڑے مخیر ہیں نا, انہوں نے چولہوں سے 10 چولہے جلا رکھے ہیں. پوری میں دیکھ کے آیا ان کا گھر راول پنڈی میں حویلی, تو اس کے اندر ان کے چاہنے والے, ان کے ناشتہ دان والے, ساری چیزیں بہت ہیں. پھر بھی 1 لاکھ روپے کا بل تو زیادتی ہے اگر آ رہا تو. اور پھر زیادتی تو یہ بڑی یہ ہے کہ شیخ رشید پہ ہو گئی ہے. شیخ رشید پہ کتنی بڑی توہین کی ہے انہوں نے کہ شیخ رشید کا بھی خیال نہیں کرا. چلو ہمارا خیال نہیں کرے تو کوئی چلو چلتا ہے, ہم میں کیا ہے, اتنا سکت ہے, نہ طاقت ہے. عوام کو تو عادت سی ہو گئی. آپ دیکھیں عادت نہیں ہے, یہ مجرمانہ فعل ہے, یہ جو ان کو احساس نہیں ہے. عوام دیکھیں کیا کر سکتی ہے. آج دیکھیں میں ابھی کی بات کرتا ہوں, بات کریں کراچی میں آج بھی ایک ہڑتال ہے, تاجر آج بھی احتجاج کر رہے ہیں. جماعت اسلامی 2 روز پہلے احتجاج کر چکی ہے. کراچی میں آج 10 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت اسپتالوں میں ہیں, بلکہ کہوں لاکھوں کی تعداد میں اسپتالوں میں ہیں, ڈاکٹرز کے پاس ہیں, جسٹ بیکاز آف گرمی اور بجلی کا نہ ہونا. اور ایسی صورتحال میں جب لوگ مر رہے ہیں, کراچی شہر میں 10 12 گھنٹے بجلی نہیں, جہاں بجلی ہے وہاں پہ بلوں کا جو نمبر ہے وہ ایسا ہے کہ ہوش اڑا دے لوگوں کے, کہ وہ کہیں کہ کاش بجلی نہ آئے. ایسے دیکھیں جو کیا ہو سکتا ہے. ماڈرن جو طریقے ہے پروپیگنڈے کا, بڑی اچھی بات ہے. بڑے ماڈرن, بڑے سیفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں یہ حکمراں. یہ ایک اونٹنی کا ایک کسی نے پاؤں کاٹ دیا, ظالمانہ فعل تھا, دکھ ہوا, اس کو اتنا چرچا کیا گیا, جبکہ اگر وہ حلال تھی تو ذبح بھی کیا جا سکتا. تو ہم ہوتا ہے نہیں گوشت کھا رہے ہوتے ہیں.
لیکن اس کے مزے کی بات ہے اس کے آپ یہ دیکھیں حساس دل دیکھیں، ہر لیڈر اس پہ بات کر رہا ہے. یہ تو دیکھ لیں بھائی صاحب کہ کتنے لوگ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے، ہیٹ ویو کی وجہ سے مر گئے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں. اب جن اسپتال میں دیکھو تو ہزاروں لوگ جو ہیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ ان کے جاری کیے جا رہے ہیں روزانہ. اور میں نے عیدی کی رپورٹ دیکھی کہ 1000 اور سارے کے سارے جو زیادہ تر جو لوگ آئے ہیں وہ آئے ہیں ایسے جو جہاں لوڈ شیڈنگ کے علاقے ہیں. تو یہ قتل نہیں ہے، یہ کیا کسی ادارے پہ اس پر مقدمہ نہیں چلنا چاہیے؟ ان کے اٹھا کے کرسی سے اٹھا کے گرانا نہیں چاہیے؟ کیوں نہیں گرانا چاہیے؟ کون جواب دے گا؟ ہاں اگر ان کے اقتدار کو خطرہ ہو جائے تو یہ سب کچھ کر ڈالیں گے. ابھی ان کا اقتدار ان کو مضبوط نظر آ رہا ہے، کیا یہ اقتدار مضبوط رکھ سکیں گے ان حالات میں؟ کیا ہم ان کو جگا نہیں رہے؟ عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ ہم بھی تو ہمدردی کر رہے ہیں ان سے. بریک پہ جانے سے پہلے بتاتے ہیں کہ عام آدمی کیا کر سکتا ہے. ایک آدمی جو عام آدمی کرتا ہے کچھ نہیں کر سکتا. کیا کر سکتا عام آدمی کیا کرے گا؟ ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کر سکتا ہے. وہ پیٹ میں وہ خودکشی کر رہا ہے، وہ مر رہا ہے، لو لگ رہی ہے اس کو، پانی نہیں مل رہا ہے، بجلی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، ترس رہا ہے. جو بچہ تنخواہ لاتا تھا اگر وہ ملازم ہے، بچہ ترس رہا ہے نا. دیکھیں ان سیاستدانوں کے تو اگر آپ محلات دیکھیں، گھر تو نہیں کہا جا سکتا، محلات دیکھیں یا ان کی گاڑیاں یار آپ ان سے دیکھیں ایک بات یہ ان کی سائیکی نہیں پتہ چل رہا. دیکھیں ان کی سائیکی میں بتاؤں آپ کو، جو غریب آدمی کی سائیکی ہے کہ خدا ہے، اس کا رسول ہے، قانون ہے، طریقہ ہے، زندگی ہے، رحم ہے، ساری چیزیں اس کے حصے میں آتی ہیں، اس کی سوچ میں آتی ہیں، اس کے دل میں آتی ہیں. ان کی کیا ہے؟ ان کی ایمان کی چرخی جو ہے وہ اپنی دولت کے اضافے کے لیے چلتی ہے. ان کے مقاصد اسی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم زوال پذیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، مر رہے ہیں. اس کو کون سوچے گا؟ ہم نہیں چاہتے کہ خونی انقلاب آئے. کون سوچے گا؟ منہ میں خاک. ہمارا یہ کون سوچے گا؟ تقریباً 2 دہائیاں ہونے کو آئیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں. کیا کوئی تبدیلی آپ کو دکھی؟ ایسی واضح تبدیلی جس میں کہا جا سکے کہ 2 دہائیوں کے بعد تو ایک ارے میرے بھائی کس چیز کو روکے؟ لوگ چندہ دیتے ہیں، ڈونر چندہ دیتے ہیں، اس چندے کو جو ہے ایسوسیشن کے ذریعے جو ہے وہ ٹیگ کر لیتے ہیں اور ٹیگ کے تھوڑے سے خرچ کر دیتے ہیں. لوگ بولنا سب سے زیادہ جو ہے وہ سندھ میں جو ہے کس کی ترقی ہو رہی ہے؟ سرکاری ہسپتالوں کی ترقی ہو رہی ہے. ایک تو یہاں دوائیاں نہیں، جن اسپتال میں نہیں، سول میں نہیں ہے. آپ نے کوئی خبر ریلیز کی تھی کہ وہ کہاں اسپتال میں، سول اسپتال میں وہ دوا وہ بالکل ہی اڑا کے رکھ دیا، چوری ہو گئی ہے ہر جگہ. اچھا چلو یہ تو اپنے آپ نے کہہ دیا. سندھ کی حالت دیکھیں، اندرون سندھ کی حالت، ان کے تو دروازے پہ ہی نہیں پہنچتی. انفارچونیٹلی سر، لیکن پاکستان ہے، یہاں رہنا یار یہ تو کتنی بڑی گالی ہے یہ کہ ہم جب برے حالات ہو تو پاکستان ہے کہ ہم جان بچا لیں. پاکستان کتنی مقدس ریاست ہے. میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ عوام کیا یار کیا نہیں کر سکتے؟ آپ احتجاج تو کریں نا، آپ بات تو کریں. آج احتجاج کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم توڑ پھوڑ کر دیں. احتجاج کرنے ہم توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ہم توڑ پھوڑ کرنے کی تو بات نہیں کر رہے ہیں. کیسے احساس دلائیں گے ان کو؟ آج الیکشن کمیشن اس بات کا تعین نہیں کر پا رہا کہ اس کو حصہ لینے دینا چاہیے تھا اس کے اوپر، ریزرو سیٹ کے اوپر بڑی سماج چلی. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں اور ریزرو سیٹس کے معاملے میں ہم نے بات کرنے کیونکہ پروگرام وقت بڑا محدود ہے. پروگرام میں بریک شامل کرتے جی، بریک کا حاصل. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمت. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمت. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا بات کرتے ہیں جو ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے. اس وقت پاکستان کی پوری جمہوریت ایک اضافی نوٹ کی زد میں آ چکی ہے اور یہ اضافی نوٹ یقینی طور پہ
بتا رہا ہے کہ جو 2024 کے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں کیا بھونڈا مذاق کیا گیا. بتایا جا رہا ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن کی غفلت یا دانستہ غفلت کی بات کریں یا دانستہ ارادتاً کی ایک سوچی سمجھی پلاننگ کی بات کریں تو ایک سیاسی جماعت جو کہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو نہ صرف انتخابی عمل سے دور رکھا بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی ایک طریقے سے غلط انٹرپریٹیشن کی. اس کا خمیازہ یہ ہوا کہ پاکستان میں ایک ایسا سیاسی خلا پیدا ہوا جو آج تک پر نہیں ہو پا رہا. آج بھی پاکستان میں سیاسی صورتحال کوئی اچھی نہیں. آج بھی پاکستان میں سیاست کے میدانوں میں کوئی ایسا ٹھہراؤ نظر نہیں آتا جو کہ ضروری ہوتا ہے کسی ملک کو آگے لے جانے کے لیے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اہم سماج جاری ہے اور اگر اس سماج کا کوئی ایسا بڑا فیصلہ آ گیا تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ پورے کا پورا الیکشن اور اس کی پوری ایکسرسائز کو دہرانا پڑ جائے اور یہ مجبوری ہو جائے گی. لیکن اگر یہ ہوا اور اربوں روپے جو آپ اور ہم کہتے ہیں کہ عوام کے اربوں روپے کی لاگت سے جو الیکشنز کرائے گئے اس میں اتنی بڑی مجرمانہ غفلت ہوئی تو ہوئی کیسے؟ دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ جب یہ غفلت ہو رہی تھی جو اتنی بڑی مجرمانہ غفلت کے بارے میں آج خود سپریم کورٹ کہہ رہا ہے تو تب عدالتیں کیوں نہ کھلیں جو ایک اہم سوال ہے. جہانگیر صاحب ریزرو سیٹس کا معاملہ چل رہا ہے. پہلے یہ سیٹس اتحادیوں میں تقسیم کر دی گئیں. اب کہا یہ اتحادیوں میں تقسیم تو ہو نہیں سکتی. پھر کہا گیا کہ ایک سیاسی جماعت کو الیکشن سے دور رکھا گیا اور غلط رکھا گیا. سماج جاری ہے, کیا کہا جا سکتا ہے؟ الیکشن کا نشان بھی نہیں دیا گیا سر, نام و نشان نہیں دیا گیا. نام و نشان رکھا ہے لیکن وہ تو سروائیو تو کر رہے ہیں. وہ تو پریشر تو گروپ تو بہت زبردست ہے عمران خان کی پارٹی کا. آپ نام و نشان کی بات کر رہے ہیں, وہ درد سر بنے ہوئے. سر کوشش تو کچھ اس طرح کی تھی. غلط کیا ہے؟ مطلب جمہوریت میں تو کوئی بھی ہے, کوئی بھی حصہ لیتا ہے. ادھر کتنی پارٹیاں ہیں, ایسی پارٹیاں آئی ہیں جس کا وجود نہیں تھا, وہ ایسے فلورش ہوئی ہیں, ایک دم پھیلی ہیں اور جو ہے وہ اس کا حصہ بن گئی ہیں. شاید فقان عباسی صاحب کی گفتگو سن رہا تھا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک میں الیکشنز دوبارہ کرانا پڑے گا. یہ لوگ بھی وہی ہیں, اسی بھٹی کے ہیں. یہ شاہد خاقان عباسی, یہ جو 30 سال حصہ دار ہوتے ہیں یہ اقتدار کے, جب تھوڑی سی باتیں تو ساری عقل کی ساری سینسز کھل جاتے ہیں, ان کے سینسر تیز ہو جاتے ہیں. خیر یہ بات تو اس وقت کہتے جب یہ اقتدار میں تھے, وزیر اعظم بنے تھے, ان کو موقع تب ملا تھا. یہ نواز شریف صاحب نے ان کو عطا کیا تھا. ان سے کوئی غلطی ہوئی تو نواز شریف نے ان کو احسان کیا تھا. یہ ساری چیزیں کریں. اب ہم تو کہتے ہیں کہ ہمدردی حاصل کرتے ہیں ہم سے. یہ کون سے الٹ پھیر ہے یار, کہ آپ جو ہے لیکن تباہی میں ساتھ رہیں اور سامنے کھڑے ہو جائیں اور ہمارے ہمدرد بنے. لیکن اگر اپیرنٹلی دیکھیں تو اگر یہ جو فیصلہ اس وقت زیر اطلاع ہے سارا معاملہ ریزرو سیٹس کا, اطلاعات یہ بھی ہیں کہ تحریک انصاف اس میں مزید پٹیشنز دائر کر رہی ہے اور وہ جو فیصلہ ہوا تھا جس میں سمبل لیا گیا تھا اس کے اوپر نظر ثانی کی اپیل بھی شاید اسی بینچ کے سامنے ڈالی جائے گی, اسی کیس کے اندر ہی اس کو ایڈ کیا جائے گا. ڈو یو تھنک کہ اس کا فیصلہ جب تک سماعت ہوئی ہے کیا آ جانا چاہیے تھا؟ اپیرنٹلی اگر کچھ ججز کی جو گفتگو سنیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک اسٹریٹ فارورڈ فیصلہ ہے, کچھ کی سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں اس میں بہت سے ٹیکنیکل معاملات ہیں, لیکن ایک بڑا قوم کا وقت ہے جو اس پورے فیصلے کے اوپر سر ہو رہا ہے. طریقہ کار جو ہے جوڈیشری کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہر اینگل کو دیکھتی ہے. اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل ہم یہ معلوم ہے کیا ہے, پہلے نظیریں ہوتی تھی جی, سچائی پر مشتمل ہوتی تھی جسے پیرول ایگزامپل کہتے تھے, وہ اس کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے تھے. اب وہ نظیریں بھی جو ہے نا وہ نظیریں بھی بالکل بے نظیر ہو گئی ہیں, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی, اس میں سچائیاں نہیں ہیں رہی ہے. اب اسی کو استعمال کرتے ہیں کہ فلاں 18 میں ایسا ہوا تھا, یہ ایسا ہوا تھا, لہذا ہم اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں اس قانون کو. مزے کی بات ہے آپ نے اس قانون کو دیکھا اور اس کی ساری کیچڑ جو ہے وہ نئے قانون میں آ گئی. یہ پوری تطہیر ہونی چاہیے. لیکن جہاں صاحب ایک سوال ہے نا, چلیں یہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں یہ فیصلہ آ جاتا ہے, میں ایک اینگل سے یہ بات کر لیتے چلیں کل کو اس پہ بہت سارے ٹیکنیکل ریگولیرٹیز سامنے آ جاتے ہیں, کیا ہوگا؟ کیونکہ الیکشنز تو پھر اسی طرز پہ ہونا ہے. پاکستان میں الیکشنز کا ہر بار کوئی نیا توڑ نکل آتا ہے, اور اب تو جو توڑ نکلا ہے وہ تو اتنا آسان ہے کہ آپ جو چاہیں الیکشنز کرا لیں, ایک آخری کاغذ ہے جس کو تبدیل کرنا. پاکستان میں ایک بہت بڑی آندھی آ چکی ہے اور وہ آندھی نے جو ہے یہ اقتدار والوں کو ایک دوسرے سے چمٹا رکھا ہے.
اور چمٹا اس کو اتحاد کہہ رہے ہیں. یہ خوف کی وجہ سے ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہیں نا کہ کہیں زلزلہ نہ آ جائے, کہیں انقلاب نہ آ جائے, لوگ جو ہے نا اتنا شدید رد عمل میں نہ آ جائیں, اٹھا کے پھینک دیں. تو اس وجہ سے یہ لوگ سب جڑے ہوئے. نہیں یہ ہم کو سری لنکا میں تھوڑی رہ رہے ہیں, یہاں پہ وہ شاید عوام میرے خیال سے اب اتنا لوز کر چکی ہے کہ وہ پروٹیسٹ کی سخت کھو چکی, جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا پروٹیسٹ, میری ناقص رائے ہو سکتی ہے, شاید ہو سکتا ہے اختلاف کریں, لیکن جس انسان کا بچے بھوک سے بلک رہے ہیں وہ کیسے سوچ سکتا ہے. یہی تو آپ نے سوال بھی ایسا کیا, اس کا جواب بھی دے دیا. میری کیا ضرورت رہے گی بھائی صاحب؟ نہیں سر, آپ کی ضرورت ہے سر. دیکھیں آپ عوام میں سخت عوام نہیں ہوگی تو حکمران حکومت کیسے کریں گے؟ سر نے بولا آپ پہ سخت نہیں. ارے سخت تو جب آتی ہے جب اس کا بچہ مر رہا ہوتا ہے بھوک سے, کیسے نہیں آئے گی؟ اپنی جان تو وہ ہلکان کر سکتا ہے, جان دے سکتا ہے, اس کے سامنے دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. فہم یہ ایک خاموشی سے جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے, اس کے نتائج تو آنے ہوں گے نا. جب امریکی کانگریس میں بھی اس حوالے سے قرارداد پیش ہوئی اور بہت زیادہ اس پہ مسلم لیگ نون رد عمل دے رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی خود مختاری کے اوپر ایک بڑا سوال ہے. امریکہ میں اس طرز کا ہونا کیا ایک سوال پھر یہ بھی ہے کہ کیا تحریک انصاف کی لابنگ فرمز اتنی ہیں, اسٹرانگ ہیں کہ وہاں کے کانگریس کے لوگوں کو خرید سکتے ہیں, پاکستان میں نہیں خرید سکتے؟ دیکھیں ایک بات یہ بڑی دلچسپ بات ہے, وہ ایک لفظ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ یہ جو قرارداد انہوں نے پاس کی ہے نا, اور یہ جو جتنے شیر ہیں پاکستان کے, ہر طرح سے جو ہے نا چیخ دوڑ, یہ وہ پاکستان کی بقا, سالمیت, غیرت, حیرت, ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں, اس کی وجہ سے ہے کہ اس پوری قرارداد میں سب سے زیادہ لچکدار بات یہ ہے کہ حکومت اس پہ ایکشن نہیں لے گی. سر حکومت سے ریئیکشن دے رہی ہے؟ نہیں, ریئیکشن نہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرارداد کو حکومت پر عمل کروانا پڑتا ہے قرارداد پہ, لیکن یہ ایک آواز ہے. آواز کے جواب میں انہوں نے آواز دے دی اور اس میں اتنی غیرت کا اظہار کیا ہے. اگر یہ غیرت کا اظہار واقعی ہماری رگوں میں ہوتا تو پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی. ہم ان کے ایک اشارے پہ جو نا جھک نہ جاتے, سجدے میں نہ گر جاتے. ٹھیک, ہاں ڈیبیٹ کرا لو. ڈیبیٹ انہوں نے آپ کی اگر میں 7 لوگوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لابیز خریدی ہوئی تھی. لابیز ایسے خریدی کہ صرف 7 لے گئے, اس کے لیے پیسے ختم ہو گئے تھے, ورنہ تو 100% جو ہے ان کے خلاف جا رہے. سپر مارکیٹ میں دستیاب تھا. یہ مزے کی بات یہ ہے کہ لابی خریدی انہوں نے اور اتنے سارے ان کے خلاف ہو گئے. اور وہاں ان باتوں کی بڑی اہمیت ہے. وہاں سچائی کو زندہ رکھا گیا ہے, ان کے اپنے مفاد میں سچائی کو. کوئکلی مجھے بتائیں اس کا ورڈکٹ کیا ہوتا ہوا نظر رہا ہے آپ کو؟ لگتا ہے کہ کس کا ورڈکٹ کی بات کر, یہ جو ریزرو سیٹس کا جو فیصلہ آنے والا ہے؟ بھائی ریزرو سیٹس کا فیصلہ بظاہر ایسا لگتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر کہ جتنے بھی جو ہے جو چلانے والے نا پاکستان کی گاڑی چلانے والے, ان کی سوچ کیا ہے, وہ کتنی سخت رکھتے ہیں. کیا اس کے نتیجے میں اگر یہ ریزرو سیٹ مل گئی اور عمران خان کے حصے میں آ گئی اور سنی اتحاد کا بھی اتحاد کو مان لے گا اور جن کا جوائنٹ وینچر کے طور پر ان کو دے دی گئی ہے, اور اس طرح ان کی سیٹ بہت بڑھ جائے گی اور اقتدار کے بہت قریب ہوں گے, اور یہ جو ہے یہ اشتراکی حکومت کیے ہوئے ایک دوسرے سے اتحاد کیے ہوئے, یہ بہت کمزور ہو جائے گی. اس کا حل نہیں نکل پا رہا. اس کا حل نکل پائے گا اگر عدالتوں نے اس کا حل دے دیا اور ریزرو سیٹ جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی کو مل گئی تو سیناریو چینج ہو جائے گا. یہ تو اور آنے والے الیکشنز کا رخ بھی بدل جائے گا. آنے والے یہ کتنے یقین سے کہتے ہیں 29 میں ہوگا. ہمارے ان کے جو ہے نا جو وزیر وہ ہے اطلاعات, وہ کہتے ہیں الیکشن کہاں کچھ نہیں کر سکتے تم, وہ 29 میں ہوگا. اس طرح کے دعوے تو ہم نے ماضی میں بہت سے دیکھے ہیں. بڑے خواب, بڑی آرزویں, بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے. مسئلہ ساری چیز یہ ہے کہ عوام کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں, عزت نفس سے کھیل رہے ہیں, اولاد سے کھیل رہے ہیں. یہ سارے کھیل جائیں برداشت ہوتا ہے, یہ کھیل برداشت نہیں ہوگا. ان کو نوٹس کرنا ہوگا. یہ بالکل صحیح بات ہے. سیاست اپنی جگہ, تمام معاملات اپنی جگہ پہ, لیکن عوام کے حوالے سے
جو کھلواڑ ہو رہا ہے، جو استحصال کیا جا رہا ہے عوام کا، یہ کسی طور پہ قابل قبول نہیں. اور خواہ کوئی بھی شہر کے لوگ، پاکستان کے لوگ ہیں، ان کا تعلق کراچی سے ہے، لاہور سے ہے، پشاور سے ہے، کوئٹہ سے ہے، گلگت بلتستان سے ہے، آزاد کشمیر سے ہے، کہیں بھی عوام کے ساتھ جو استحصال کیا جا رہا ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، وہ قابل قبول نہیں ہے. سیاست بالکل کریں، اپنے طاقت کی کریں، اپنے اقتدار کی کریں، لیکن کیا اس پورے صورتحال میں عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس انداز سے ایک ایسا بجٹ پیش کیا گیا جس کو شاید کہ کہا جاتا ہے اس کی بجٹ حوالے سے کہ شاید حکومت کے اپنے قریبی رفقا کو بھی نہیں پتا تھا، وزیر اعظم کے قریبی لوگوں تک کو نہیں پتا تھا کہ آخری بجٹ کہاں سے بن کے آیا، کب بن کے آیا اور کیسے بن کے آیا. ابھی بھی کئی چیزیں نہیں معلوم ہے. جمعرات کو ایک نیا پھرا آ گیا ان کے پاس. اور اگر آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن پہ ہی اس طرح کے معاملات چلانے ہیں اور ڈو مور کے آگے سر تسلیم خم ہی کرنا ہے، تو پھر بہتر یہ نہیں کہ آئی ایم ایف کو یہ ملک سونپ دیا جائے. پھر آپ کی کیا ضرورت ہے؟ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. جہانگیر صاحب آپ اسٹوڈیو سے چلے، آپ کا بہت بہت شکریہ. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन.